तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप एक इतर की खुशबू अगर घर लेके आते हैं तो इतर की खुशबू की वजह से फरिश्ते और मुसलमान जिन्नात आपका घर रिज़्क़ से भर देंगे। खुशबू ऐसी चीज़ है जो फरिश्तों और मुसलमान जिन्नात की खुराक है, उन्हें पसंद है, उससे मोहब्बत करते हैं। आज मुसलमान खुशबू लगाना भूल गए हैं, मसनूई इतर इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल वाले इतर इस्तेमाल करते हैं, सारी सिंथेटिक और केमिकल की खुशबुएं इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से तबीयतों के अंदर बिगाड़ है, मिजाज बिगड़ गए हैं, सेहतें ख़राब हैं, रूहानी भी बुरे असरात हैं और जिस्मानी भी बुरे असरात हैं खुशबुओं की वजह से भी। ये पूरा इस वक्त इसकी एक साइंस है। खुशबुओं के ज़रिए इलाज किया जा रहा है दुनिया के अंदर, खुशबुओं के ज़रिए जादू किए जा रहे हैं, खुशबुओं के ज़रिए दिमाग और इंसान की नफ्सियात को कंट्रोल किया जा रहा है। खुशबुओं के ज़रिए ही आगे बहुत सारे ऐसे मामलात चलाए जा रहे हैं, खुशबुओं के ज़रिए ही बेहयाई और बुराई और बदकारी फैलाई जा रही है। इसकी बहुत सारी अहम बातें हैं कि जो हम बयान भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुशबू लगाना मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद है। इसीलिए हुक्म है कि कच्चा प्याज, बदबूदार चीज़ और लहसुन खा के आप मस्जिद के अंदर न जाएं, कि मस्जिद के अंदर जो फरिश्ते होते हैं उन्हें आपके मुंह की बदबू से उन्हें तकलीफ़ होती है। इसीलिए हुक्म है कि मस्जिद के अंदर जाएं, इबादत के लिए जाएं, खुशबू लगा के जाएं। घर में आप तन्हाई में इबादत करते हैं, रियाज़त करते हैं, मुजाहदा करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो घर के अंदर खुशबू लगा के आप इबादत करें। जब आप खुशबू लगा के इबादत करते हैं तो आपके जो साथ किरामन कातबीन हैं, आपके दाएं बाएं बैठने वाले फ़रिश्ते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। फिर आपके हिफाजत के निज़ाम के फ़रिश्ते खुशबू को पसंद करते हैं। खुशबू लतीफ़ चीज़ है, जिस तरह रूह लतीफ़ है, खुशबू भी लतीफ़ है। और खुशबू जो है वो फ़ज़ा और हवा को मुअत्तर करती है, माहौल को मुअत्तर करती है। और फ़ज़ा और हवा जब मुअत्तर होती है तो वो ऐसी लतीफ़ होती है कि जो देखने में नज़र नहीं आती, सिर्फ सूंघने की हिस्स उसको महसूस करती है कि आपका माहौल जो है वो खुशबूदार है, मुअत्तर है। अगर आप मस्जिद के अंदर खुशबू लगाते हैं तो मस्जिद के अंदर जो नूरानी मखलूक़ात हैं, मुसलमान जिन्नात हैं, फ़रिश्ते हैं, अल्लाह की इबादत वाले, हिफाजत वाले, आमाल वाले, मौकलात हैं, गैबी मखलूक़ात हैं, वो मस्जिद के अंदर आने वाले से मोहब्बत करते हैं अगर उसने अच्छी खुशबू लगाई हुई हो। तो आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि आप मस्जिद में अगर जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो बाज़ ऐसा कोई बेचारा सादा आदमी है या बाज़ जो जिस तरह तबलीगी मराकज़ में बाहर सस्ती खुशबुएँ बिकती हैं, अगर किसी ने बहुत तेज़ खुशबू लगाई हुई हो तो वो अगर साथ आके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे तो साथ वाले के सर में दर्द शुरू हो जाती है। और बाज़ ऐसी खुशबुएँ हैं कि उनको हम मजाक के अंदर तबलीगी इतर कहते हैं, कि जो बेचारे सस्ती इतर की शीशियाँ लेते हैं, खुशबुएँ लेते हैं, या काफूर के इतर हैं जो आम पुराने ज़माने में दरबारों के बाहर बेचते थे, कुछ साल पहले गाड़ियों में, बसों में बेचते थे, इतर थे और काफूर की डब्बियाँ थी, टिकियाँ थी। ये वो इतर हैं, वो खुशबुएँ हैं कि अगर एक बंदा लगाए तो पूरे बस वालों के सर में दर्द शुरू होता है। मस्जिद के अंदर एक बंदा वो काफूर और तेज़ और इतर और खुशबू लगा के आए तो सारे नमाजी उससे डिस्टर्ब होते हैं और सबके सर में दर्द शुरू हो जाता है और उलझन और कुफत होती है। यही हाल है, यही वजह है। खुशबू की इतनी तासीर है, इतना असर है कि अगर आपने लाइट खुशबू लगाई आपको भी बीनी बीनी आएगी और माहौल और फ़ज़ा को मुअत्तर करेगी। आप जहाँ से गुजरेंगे लोग पूछेंगे कि आपने कौन सी खुशबू लगाई है।
اسی لیے خوشبو بنانے والی کمپنیوں نے اسی سائنس کو آگے بڑھا کے انہوں نے اس پہ ریسرچ کر کے لوگوں کے دماغ کو، نفسیات کو، ذہن کو، عادات کو، مزاج کو کنٹرول کرنے کے لیے آج خوشبوئیں بنا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بڑے راز کی اور اہم بات بتانے جا رہا ہوں میں۔ خوشبوؤں کی وجہ سے، خوشبوؤں کے ذریعے برائیاں، بے حیائیاں اور بدکاریاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پرفیوم دیکھا ہوگا فار مین فار وومن، میل فیمیل، یعنی یہ عطر مردوں کے لیے، یہ عطر عورتوں کے لیے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ جب مردوں والا عطر کوئی مرد لگا کے جاتا ہے تو اس کی خوشبو ایسی اٹریکٹ کرتی ہے اس کی مخالف جنس کو۔ عورتیں جہاں سے وہ گزرے گا، عورتیں اس کی طرف لپکیں گی، اس سے مائل ہوں گی، اس سے اٹیچ ہوں گی۔ ان کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے وہ خوشبو بنا کے مرد کو بیچی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو فار وومن ہیں اور فیمیل کے لیے جو خوشبوئیں ہیں، وہ جب خواتین لگا کے سپرے کر کے اور میک اپ کر کے اور برہنہ باہر جاتی ہیں اور اس طرح کے خراب لباس کے ساتھ جاتی ہیں، اگر کوئی باحجاب عورت بھی وہ فار وومن اور فیمیل والا عطر لگا کے، پرفیوم لگا کے باہر جاتی ہے تو اس سے مخالف جنس یعنی مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کو اٹریکشن ہوتی ہے، ان کی طرف لپکتے ہیں، کشش ہوتی ہے۔ جس طرح مقناطیس اور لوہے کی کشش سے شکل ایک پیدا ہوتی ہے، زمین کی یا لوہے کی اور مقناطیس کی، تو ایسے وہ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ خوشبو بنانے والی کمپنیوں کا یہ بغیرتی کا انتہا درجے کا سائنسی ان کا تجربہ ہے کہ جو ہمارے اوپر کامیاب ہوا ہے۔ تو ایسی خوشبوؤں سے احتیاط کریں، مین اور وومن خوشبوؤں سے بچیں، ایسے الکوہل والے جو سپرے ہیں، قیمتی عطر ہیں، ان سے بچیں۔ گلاب کی خوشبو استعمال کریں، خس کی خوشبو استعمال کریں، فواکہ جو پھلوں سے بنتی ہے وہ خوشبو استعمال کریں، عود استعمال کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عود کی خوشبو بڑی پسند تھی، گلاب کی خوشبو بڑی پسند تھی، اور گلاب کی خوشبو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کا جو عرق تھا، پسینہ مبارک تھا، اس سے گلاب کی خوشبو آتی تھی۔ تو خوشبو مومن کا ہتھیار ہے۔ جو انسان اچھی خوشبو لگا کے رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، معطر رہتا ہے خوشبو سے، رزق اس کی طرف کھنچتا چلا آتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برائی سے بچتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے، شیاطین سے بچتا ہے، کیونکہ خبیث شیاطین اور جنات، غیر مسلم جنات کو بدبو پسند ہے، اس لیے ان کا مسکن واش روم، گندگی اور پیشاب پخانے کی جگہ ہے۔ اور جو نیک مسلمان جنات ہیں، نیک موکلات ہیں، اللہ کے نورانی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، مساجد کے اندر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، عبادت کی جگہوں کے اندر ہیں، یا پڑھنے پڑھانے، اوراد و وظائف، ذکر اذکار کرنے والے کے اوپر جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو خوشبو پسند ہے۔ خوشبو، اچھی خوشبو فرشتوں کی، مسلمان جنات کی، مسلمان موکلات کی غذا ہے۔ جب آپ ان کو ان کی غذا دیں گے تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو آپ کی غذا دیں گے، آپ کے کام میں معاون اور مددگار ہوں گے۔ آپ اچھی خوشبو لگائیں گے، فرشتے آپ سے محبت کریں گے۔ آپ جنگل میں جا رہے ہیں، قبرستان میں جا رہے ہیں، جہاں سے آپ گزریں گے، مسلمان جنات آپ کے لیے دعا کریں گے کہ کتنا اچھا انسان ہے، اس کی خوشبو سے ہمارا دماغ فریش ہوا۔ جیسے ایک انسان بڑی اچھی خوشبو لگا کے گزرتا ہے، یا آپ بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، یا بازار میں جا رہے ہیں، اچھی خوشبو والا گزرے گا، آپ کو کتنا اچھا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، کتنا پاک ہے، نفیس ہے، اس کے بدن کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے لباس سے، کتنا نفاست والا اور پاک صاف انسان ہے، معطر اس کا لباس ہے، تو آپ کو اچھا احساس ہوتا ہے، آپ اس کی طرف لپکتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ خوشبو لگاتے ہیں تو مسلمان جنات، موکلات اور اللہ کی نورانی مخلوق، غیبی مخلوقات، فرشتے، جتنے بھی پازیٹیو انرجی والے اور جتنے بھی مثبت طاقتوں والے اور جتنی ماورائی اور اندیکھی طاقتیں، قوتیں اور جنود اور لشکر ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کے کام میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں کی اور مسلمان جنات کی خوراک خوشبو ہے، اچھی خوشبو۔ جب آپ ان کو ان کی خوراک دیں گے، وہ بدلے میں آپ کے گھر میں رزق لانے کا سبب بنیں گے، آپ کے دوست اور معاون اور مددگار بنیں گے۔ اور جو آپ کے کاروبار میں، کام میں رکاوٹیں ہوں گی، رزق کی بندشیں ہوں گی،
غیر مسلم جنات، شیطانی طاقتیں، جادوگر، جادو کی طاقتیں، ایلومناٹی کی طاقتیں اور جتنی نیگیٹو انرجیاں ہوں گی ان کو دفع کرنے کا سبب بنیں گے یہ فرشتے اور مسلمان موکلات اور مسلمان جنات۔ یہ ہوا۔ اس کے علاوہ جب آپ اچھی خوشبو لگاتے ہیں، خوشبوؤں سے علاج بھی کیا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کو ایک مثال دی پرفیوم بنانے والی کمپنیوں کی، خوشبوؤں سے علاج ایک پوری پیتھی ہے، پوری سائنس ہے۔ خوشبوؤں سے علاج کس طرح کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ سردیوں میں عود لگاتا ہوں، زیادہ شمامت العنبر لگاتا ہوں اور یا کستوری لگاتا ہوں۔ 3 قسم کے عطر ہیں جو بہت اچھے ہیں سردیوں کے لیے۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کہ ان کا مزاج گرم تر اور گرم خشک ہے۔ جب انسان شمامہ لگاتا ہے اس کو سردی نہیں لگتی، اس کے چہرے کے اندر بشاشت ہوتی ہے، اس کا مزاج بہت فریش ہوتا ہے۔ اگر آپ گرمی میں عود لگائیں گے، گرمی میں یا گرم علاقے میں یا گرم مزاج میں آپ شمامت العنبر لگائیں گے، چاہے شمامت العنبر سویٹ ہو، چاہے دوسرا ہو، چاہے خالی شمامہ ہو، چاہے عود ہو، چاہے آپ بلسان لگاتے ہیں یا آپ کستوری لگاتے ہیں، یہ ساری گرم خوشبوئیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو پڑھنے پڑھانے والے ہوں، عبادت ریاضت والے ہوں، باوضو رہنے والے ہوں، پاک صاف ہوں، اور جو اپنے دماغ اور مزاج کو مناسب اور معتدل رکھنے والے ہوں، یا ان کا مزاج ایسا ہو کہ وہ سرد چیزوں سے بچتے ہیں، یا سرد موسم میں یا گرم مزاج پیدا کرنے کے لیے ان خوشبوؤں کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ خوشبو کا ایک اثر ہے روحانی۔ اسی طرح بعض ہم نے یہ دیکھا کہ سردی کی وجہ سے اگر کسی کو بخار ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم عود استعمال کرو، یا سر درد سردی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا شمامت العنبر یا عود لگا دیں اس کے ناک کے قریب یا داڑھی میں یا چہرے پہ یا لباس میں، تو تھوڑی دیر کے اندر اس کا سردی کا بخار، سردی کا سر درد، نزلہ، زکام، فلو، جس طرح آپ نے دیکھا کہ میڈیسن بنانے والی کمپنیوں نے وکس آپ کے لیے کریم بنائی ہے۔ وکس کیا؟ یہ سفیدے کا ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں، جو سفیدے کے درخت آپ کے جنگلوں میں لگے ہیں، سڑکوں کے اوپر لگے ہیں، موٹر وے کے اوپر لگے ہیں، سفیدے کے درخت، اس کو یوکلپٹس کہتے ہیں۔ یوکلپٹس آئل اس کا ایکسٹریکٹ کر کے اس سے پھر آگے ویکسین اور یہ وکس وغیرہ چیزیں اور اس طرح اور اس میں کیمیکل شامل کرتے ہیں۔ اس کے 2-3 فارمولے ہیں، تو کیمیکل شامل کر کے وہ وکس بنائی جاتی ہے، اس میں مینتھول بھی ڈالتے ہیں، پیپرمنٹ بھی ڈالتے ہیں بعض میں، تو وہ آپ سونگھتے ہیں تو آپ کو ایسے فرحت اور خوشی اور ٹھنڈک ملتی ہے۔ وہ حقیقت میں ٹھنڈک نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں تیز کیمیکل ہے جو آپ کے دماغ کی اور ناک کی اور کانوں کی رطوبات کو خشک کر کے آپ کو وقتی طور پہ ریلیکس کرتا ہے، وقتی ریلیف ملتا ہے، سکون اور فریش ہوتے ہیں آپ۔ اسی طرح جب آپ یہ خوشبو سونگھتے ہیں تو یہ خوشبو فوراً جا کے آپ کے سر درد کو ٹھیک کرتی ہے، زکام کو ٹھیک کرتی ہے اگر وہ سردی کی وجہ سے ہے، اور گرم خوشبو آپ سونگھتے ہیں، گرم خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں آپ گلاب کی خوشبو استعمال کرتے ہیں، خس استعمال کرتے ہیں، فواکہ استعمال کرتے ہیں جو پھلوں سے نکلی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عود بھی بہت پسند تھی خوشبو، اور گلاب کی خوشبو بھی بہت پسند تھی۔ تو یہ وہ قدرتی نیچرل خوشبوئیں ہیں جو آپ استعمال کریں گے، آپ کا دماغی بھی فائدہ ہوگا، روحانی بھی فائدہ ہوگا، جسمانی بھی فائدہ ہوگا، بیماریوں سے حفاظت ہوگی، شیاطین سے حفاظت ہوگی، مسلمان فرشتے آپ سے محبت کریں گے، مسلمان جنات محبت کریں گے، مسلمان موکلات محبت کریں گے، نمازی اور نیک لوگ، علماء، صلحاء، نمازی مسجد میں، گھر میں، بازار میں لوگ آپ سے محبت کریں گے، اچھی خوشبو استعمال کریں گے۔ لیکن وہ جو الکوہل والی ہیں، سنتھیٹک ہیں، کیمیکل والی ہیں، ان خوشبوؤں سے بچیں، کیونکہ خوشبو جو ہے یہ آپ کے جس طرح سورج کی شعائیں ہیں، الٹرا وائلٹ شعائیں جو ہے، یہ جب آپ کے بدن کے اوپر پڑتی ہیں تو اگر آپ نے اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے تو یہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے یہ آپ کی خوشبو اور زیادہ بڑھتی ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک خاتون تھیں، ان کا ہارٹ کا مسئلہ تھا، تو میں نے انہیں ایک بار مشورہ دیا، ان کو ہارٹ بیٹ ان کی کم تھی تو ان کا پیس میکر لگا ہوا تھا، بیٹری لگی ہوئی تھی دل کے ساتھ، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک تو یہ کام کریں کہ آپ ان کے دونوں طرف ناک میں سوراخ تھے اور انہوں نے چاندی کی کولی پہنی ہوئی تھی، چاندی کا کوکا، تو میں نے کہا کہ آپ چاندی کا کوکا استعمال نہ کریں بلکہ آپ سونے کا کوکا استعمال کریں، اور اس کو آپ بائیں طرف ناک کے نتنے میں ڈالیں اور سونے کے کوکے میں آپ اصلی یاقوت کا پتھر لگا لیں،
اب اصلی یاقوت کا پتھر لگا کے سونے کا کوکا آپ بائیں طرف پہنیں، اور ایک آپ یہ کریں کہ انگوٹھی اگر آپ کو سونے کی ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چاندی کی نہیں، آپ پتل یا تانبے کی انگوٹھی بنا لیں، اس میں آپ یاقوت کا نگ لگوا کے وہ آپ بائیں طرف کی یہ اس انگلی میں پہن لیں۔ یہ دونوں کام انہوں نے کیے تو چند ہفتوں کے اندر انہوں نے بتایا کہ میری ہارٹ بیٹ اتنی اچھی ہے کہ جو پیس میکر لگنے کے بعد بھی اچھی نہیں تھی، اور صحت اتنی اچھی ہوئی اور ایکٹیو ہو گئی، اور ان کی جو دل اور عضلات کی کمزوری تھی وہ ختم ہوئی۔ اب بعض لوگ اس میں یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم نے جو پتھر پہنا یہ پتھر کے روحانی اثرات ہیں، روحانی نہیں ہوتے۔ پتھر کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، پتھر جسٹ صرف ایک پتھر ہے، ایک سٹون ہے، اس کے طبی اثرات ہیں۔ جب یہاں پہ پتھر انہوں نے یاقوت ڈالا تو سورج کی شعاؤں سے یاقوت اور پھر سونا، گولڈ، ان دو چیزوں نے ان کے بدن کو تیز ترین ہیٹ اور وٹامن اور پازیٹیو انہیں انرجی دی، جو ان کے دل اور عضلات کو طاقت دیتی ہے۔ اب بائیں انگلی میں انہوں نے جب یہ پہنی انگوٹھی، تانبے میں یا پتل میں کروائی، وہ سونے کی انگوٹھی تو نہیں خرید سکی تھی، تو اس میں انہوں نے جب یاقوت پہنا تو اس طرف کا یاقوت چونکہ اس کے اندر خلا ہوتا ہے انگوٹھی کے، یاقوت میں نے انہیں کہا کہ آپ کی انگلی کے ساتھ مس کرے۔ جب یاقوت انگلی کے ساتھ مس کرتا ہے اور پتل اور تانبے کی یا سونے کی انگوٹھی ہو تو یہ سورج کی شعاؤں سے، روشنی سے، جسم کی حرارت سے، بدن کی بلڈ سرکولیشن کی ہیٹ سے، اور دل کا جو سسٹالک اور ڈائسسٹالک پریشر اور پمپنگ سسٹم ہے اس کی وجہ سے یہ ہارٹ کو، دل کو، عضلات کو، اعصاب کو طاقت دینے والی انگوٹھی بن گئی۔ اب یہ جسمانی اثرات ہیں۔ اسی طرح خوشبو کا معاملہ ہے کہ آپ اچھی خوشبو استعمال کریں۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ عربوں کے اندر بھی ہے کہ آپ دیکھیں غریب سے غریب عرب بھی ہے تو وہ بہت زیادہ خوشبو لگاتے ہیں، اربوں خربوں روپے کا ان کا خوشبو کا کاروبار ہے۔ دبئی میں جائیں، سعودیہ میں جائیں، قطر میں جائیں، عمان میں جائیں، بحرین میں جائیں، آپ کسی بھی عرب کنٹری میں جائیں، عرب ملک میں جائیں، تو سب سے زیادہ جو ان کا کاروبار وہاں پہ ہے وہ خوشبوؤں کا ہے۔ لاکھوں ریال کی خوشبوئیں ہم نے دیکھی، ہزاروں ریال کی خوشبوئیں تو ہمیں تحفے میں ملی، عود کی ملی، دوسری ملی، مخلد کی ملی، اور شمامے کی ملی، کستوری کی ملی، اور عطر الکعبہ کے نام سے بہت اچھی اچھی ان کی خوشبوئیں ہیں۔ یہ ساری خوشبوئیں گرم ہیں۔ اب اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کا مزاج گرم ہے اور وہ شمامہ استعمال کرتے ہیں، اور مزاج گرم ہے تو عود استعمال کرتے ہیں۔ وہ بواسیر کے مریض ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں کہا کہ آپ اس کی بجائے گلاب کی خوشبو استعمال کریں کہ آپ کا ملک بھی گرم، آپ کا ماحول بھی گرم، آپ کی خوراک بھی گرم، اوپر سے آپ اپنی نفسیات کو اٹیک کرنے والی خوشبو بھی آپ گرم لگا رہے ہیں۔ تو وہ گرم خوشبو کی وجہ سے بعض لوگ بواسیر کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، غصے کا شکار ہیں۔ جو عرب آپ دیکھیں گے کہ زیادہ خوشبو عود کی لگاتا ہے اس کو فوراً غصہ آتا ہے، 1 منٹ میں وہ ہائپر ہوتا ہے۔ یہ خوشبوؤں کے اثرات ہیں، نفسیاتی اثرات ہیں، روحانی اثرات ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ خوشبو بنانے والی کمپنیوں نے مین فار وومن جو خوشبوئیں بنائی، یہ خوشبوئیں لگانے سے بے حیائی اور برائی پھیل رہی ہے۔ بعض ایسی خوشبوئیں اس وقت آئی ہیں جو یہودی کمپنیوں نے بنائی کہ وہ خوشبوئیں اور عطر لگانے والی عورتوں اور مردوں کے دماغ کنٹرول ہوتے ہیں، اور ان کے اندر نفسیاتی طور پر نفسانی جذبات، حیوانی جذبات اتنے تیزی سے پھیلتے ہیں کہ جب وہ بندہ خوشبو لگاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں حرام کروں، زنا کروں، یہ کروں، وہ کروں، کسی سے کوئی غلط تعلق رکھوں۔ یہ خوشبوؤں کے اثرات ہیں، برے اثرات ہیں۔ یہود و نصارہ نے اس پہ ریسرچ کر کے ہمارے دماغوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ان کے دماغ اور نفسیات کو کنٹرول کر کے برائی کی طرف لے نکلے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے خوشبو کون سی لگانی ہے، کب لگانی ہے، کیسے لگانی ہے۔ خوشبو لگانے کا طریقہ بھی ہم نے عربوں سے سیکھا کہ یہاں پہ خوشبو لگائیں، یہاں پہ خوشبو لگائیں، پھر اس کو مل کے یہاں لگائیں یا یہاں پہ، بس۔ یہاں بھی چونکہ انسان کے عرق کی بغلوں سے خوشبو آتی ہے تو وہ اس میں مکس ہو جاتی ہے کہ بدبو نہیں آئے اور اسمیل نہ ہو، اور یہاں پہ گلے میں خوشبو لگائیں تاکہ جو آپ کو گلے ملے اس کو بھی خوشبو آئے۔ یہ عربوں کا خوشبو لگانے کا طریقہ ہے۔ ہر چیز کو سیکھیں، طریقہ اس کا دیکھیں، اور خوشبوئیں استعمال کریں، اچھی اچھی خوشبوئیں اپنے گھر کے اندر رکھیں، اپنے بچوں کو لگائیں۔
اور یہ بہت ایک عوام الناس کے اندر ایک بہت زیادہ غلط ایک بات مشہور ہے کہ خوشبو لگانے سے جنات آتے ہیں. خوشبو لگانے سے جنات بھاگتے ہیں. مسلمان جنات اور فرشتے محبت کرتے ہیں، اور جتنے خبیث اور شیاطین اور جنات ہیں خوشبو لگانے سے بھاگتے ہیں. میرے پاس اپنی 2 پڑھائیاں والی خوشبو ہے. جب بہت بڑا کوئی جنات کا کوئی مریض ہوتا ہے عصبی اثرات، میں اس کو تھوڑی سی خوشبو لگاتا ہوں. خوشبو لگانے سے 2 منٹ چیختا، اس کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے. ہمیں نہ ڈنڈے مارنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ حاضری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے فضل سے دم کرتے ہیں، جنات ویسے ہی دم دبا کے بھاگتے ہیں. نہ جنات کو جلانے کی، نہ بوتلوں میں بند کرنے کی ضرورت ہے. یہ روحانی اعمال کی طاقت اور پاور ہوتی ہے. اور خوشبوؤں کے اثرات آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اچھی خوشبو استعمال کرنے والے اور باوضو رہنے والے کے رزق حلال میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، گھر میں بھی خیر ہوتی ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، دوسروں کو بھی سکون اور خوشی اور فرحت ملتی ہے. جب کوئی انسان خوشبو لگا کے کسی سے ملتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کسی اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں، لائبریری میں بیٹھے ہیں. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے. تو ایک بندہ باہر سے آتا ہے اور وہ پسینے سے شرابور ہے. چلو بیچارہ کام سے آیا، اس میں کوئی حقارت کی بات نہیں ہے، لیکن ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ غسل نہیں کرتے 1-2 دن، اور 1-2 دن لباس پہن کے رکھنا. ہم نے غریب سے غریب بھی دیکھا کہ اس نے دن میں 2-3 بار غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، چاہے 1-2 لباس ہے وہی اس نے دھو کے پہن لینا ہے. یہ اپنے مزاج کے اندر ہوتا ہے. طبیعت کے اندر نفاست ہوتی ہے. یہ پیسوں سے اور چیزوں سے نفاست نہیں آتی، نہ یہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ انسان کا اپنا مزاج ایسا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ باہر سے آیا ہے اور اس کو پسینے کی اتنی سمیل اسے آ رہی ہے کہ آپ کی طبیعت ویسے ہی بیزار اور آوازار ہو گئی. آپ نے بات اس سے کیا کرنی ہے، اور کیا آپ نے اس کو کوئی چیز دینی ہے، یا وہ آپ کا گاہک ہے، کوئی خریداری کے لیے آیا. تو اتنا اثر ہوتا ہے انسان کی خوشبو اور بدبو سے، یعنی اچھی خوشبو اور بری خوشبو. اسی طرح گرم خوشبو اور سرد خوشبو، اسی طرح کیمیکل والی، سنتھیٹک خوشبو اور نیچرل خوشبو. ہر چیز کا ایک اثر ہے، اس کے ایک افیکٹو اثرات ہیں، ایک اس کے نیگیٹو اثرات ہیں. تو پازیٹیو اور نیگیٹو کو آپ دیکھ کے سمجھ کے خوشبوئیں استعمال کریں، ضرور کریں، اچھی استعمال کریں، اپنے مزاج اور موسم کے مطابق کریں، اپنے روحانی اثرات اور برکات کی وجہ سے کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کو سمجھ کے خوشبوئیں استعمال کریں. گلاب کریں، خس کریں، فواکہ کریں. اسی طرح آپ سردیوں میں دوسری شمامہ کریں، آپ کستوری کریں، اس میں عود کریں، بلسان کریں. جو خوشبو آپ کے مزاج کے مطابق ہے، موسم کے مطابق ہے، حالات کے مطابق ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کی جیب کے مطابق ہے، وہ خوشبو استعمال کریں. اور پھر آپ اپنی زندگی کے اندر اس کی برکات خود دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور خیریں اور برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.